अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, ये प्रोग्राम एक हफ्ते में एक दफ़ा आप देखा करेंगे। प्रोग्राम का जो बेसिक कंटेंट है इट्स मोर और लेस लाइक हॉट टॉक शो, और ये पीटीवी पे पहली बार आ रहा है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान टेलीविज़न में सख्त सवालात पूछे नहीं जाते, लेकिन आज का प्रोग्राम देखने के बाद आई एम श्योर कि आप अपनी राय ज़रूर बदलेंगे। आज चूँकि आप जानते हैं कि 5 तारीख है, 5 जून है और आज एनवायरनमेंट डे है, इसी हवाले से जो आज के प्रोग्राम में हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम का ताल्लुक जो है वो है वज़ीरिस्तान से, नॉर्थ वज़ीरिस्तान से। इब्तदाई तालीम इन्होंने हासिल की बनू से, उसके बाद मीरान शाह, फिर उसके बाद दीगर तालीम के लिए वो लाहौर चली गई, फिर एक एक्टिव मेंबर बनी ISF की 2005 में, और इस तरीके से एज अ स्टूडेंट उन्होंने इसका आगाज़ किया और करते 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 2013 के इलेक्शंस में कंटेस्ट किया। उस ज़माने में क्योंकि मैंने आपको बताया इनका ताल्लुक DG खान से था, तो उस वक्त जो इनकी सीट थी वो थी 172 DG खान 2। शी लॉस्ट द इलेक्शन बट शी नेवर लॉस्ट द विल। हुआ ये कि फिर इन्होंने 2018 के इलेक्शंस में दोबारा हिस्सा लिया, जदोजहद रखी, डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि किसी वडेरे को या किसी बड़े लैंडलॉर्ड को वहाँ से टिकट मिले, लेकिन इन्होंने अपनी काबिलियत पे वो टिकट लिया। और उसके बाद जब कंटेस्ट किया तो ये तकरीबन 80,000 वोट लेकर वहाँ पर कामयाब हुई, और इनकी जो लीड थी वो तकरीबन 25,000 की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इलेक्शन हुआ तो इनके मुकाबिल कौन कौन था। एक नाम था अवैस अहमद खान लगारी, जिनके वालिद सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, जमाल लगारी उनके भाई सेनेटर भी रहे हैं, उसके अलावा नाजिम भी रहे हैं। और दूसरा नाम था दोस्त मोहम्मद खोसा का, जो कि खुद भी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके वालिद जुल्फ़िकार खोसा भी एक बड़ा नाम, जो कि कुछ ही अरसा पहले PTI में शामिल हुए थे और इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे थे। लेकिन वहाँ से इनका जीतना और फिर इनका मंजर आम पे आना, और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान एंड करंटली इन PTI। मैं बात कर रहा हूँ जी ज़रताज गुल वज़ीर की, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं मौसमियाती तब्दीली की। बहुत बहुत शुक्रिया ताज गुल साहिबा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। जब आपके बारे में मैंने रिसर्च की और ये सारा डिटेल निकाली, काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग निकली उसमें, कि एक लड़की जिसका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है, जो कि हम समझते हैं बैकवर्ड एरिया है और ख़ास करके कल्चरल पॉइंट से बड़ा मुख्तलिफ, उसका इलेक्शंस में आना, खुद से लड़ना, खुद कैंपेन करना और 2 बड़े बुर्जों को हरा देना जो गालिबन 50-50 साल से उन सीटों पे काबिज थे, आपका सामने आना। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सफ़र था आपका, ये किस हद तक आप समझती हैं कि कामयाब रहा? और जब आप बात करती हैं उस तब्दीली की जिसके नाम पे आप लोगों को वोट मिली, तो सिर्फ वो इलेक्शन के स्लोगन की हद तक थी या अब वो तब्दीली पे अमल भी हो रहा है? मैं समझती हूँ कि जो मेरी स्ट्रगल है या जो मेरा फोकस था, मैं कभी भी नॉन टारगेट कोई चीज़ नहीं करती हूँ। मैं फोकस रहती हूँ, और मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर मैंने पॉलिटिक्स में जाना है और मैंने फील्ड में जाना है, तो एक तो ये है कि मैं रिज़र्व सीट पे नहीं जाऊँगी, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करके जाऊँगी, और दूसरा ये कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ के कभी भी पाकिस्तान को और सिस्टम को गालियाँ नहीं दूंगी, लेकिन बाहर स्ट्रगल करके सड़क पे खड़े होकर, चाहे 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे हवा चल रही हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं सिस्टम के लिए ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि विद इन द सिस्टम ही आप चेंज लेकर आ सकते हैं। सिस्टम के बगैर लपेट के आप कोई चीज़ चेंज नहीं लेकर आ सकते हैं। ट्राइबल एरिया से वज़ीरिस्तान से होना और फिर उसके बाद डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ना, रिपीटर हूँ मैं, और मैं समझती हूँ कि जो एक डेरा गाजी खान क्यों? डेरा गाजी खान इसलिए कि मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड का ताल्लुक डेरा गाजी खान से। आपका हल्का तो नहीं बना ना वो, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके इन-लॉज के हवाले से। मेरे इन-लॉज, मेरे जो हस्बैंड के ग्रैंडफादर थे वो 1937 में भी MLA थे, लेकिन मेरा जो बॉन्ड था ये कि DG खान में अगर किसी स्टूडेंट को मसला हुआ कि जाली डिग्री का कोई केस हो, या फिर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, पुलिस की कोई ब्रुटैलिटी हो, या किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो, और मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वो ख़वातीन के साथ था, क्योंकि वह पर्दा सिस्टम है, स्ट्रिक्ट सिस्टम है। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल्स हैं, उनसे तो वैसे ही लोग 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, और उनके तो वैसी जो बंगले या कोठियाँ होती हैं उसके ऊपर तो कोई जा नहीं सकता। प्रोटोकॉल इतना सख्त होता है, वो कहते हैं खान सुती पई है। मतलब उनके नौकर को ये नहीं पता होता कि जो उनका खान है, जो फ्यूडल लॉर्ड है, वो खातून है या मर्द है, वो कहते हैं खान सुती पई है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो एक औरत की हैसियत से उस इलाके में, जिसकी मैंने कल्चर की रेफरेंस दी आपको, वो बड़ा मैटर करता है, आपको भी मालूम है वहां पे
ایک عورت کے لیے کیمپین کرنا, گھر سے باہر نکلنا اور ان لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑنا, کیا وہ ایک چیلنج تھا, آسان کام تھا, کیا مشکلات تھیں؟ نہیں, بہت سخت تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ فوکس کہ میں نے کچھ بننا ہے, میں نے لڑ کے ایک چیز لینی ہے. دوسرا میرا خواتین کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ, کہ مجھے پردہ سسٹم کے ہوتے ہوئے میں چونکہ خاتون تھی تو میں اندر خواتین میں گھس جاتی تھی, تو میرا پیغام ان تک پہنچ جاتا تھا. تیسرا یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ نا کہ ود زنانی آ گئی ہے یا ایک خاتون آ گئی ہے یا یہ الیکشن لڑے گی ایک خاتون, چونکہ 2013 میں تو آلریڈی بھی ایج بھی بہت کم تھی اور اتنا مجھے خود بھی تجربہ نہیں تھا. مجھے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ شہر تک محدود رہے, آپ فیوڈلز کے خلاف, اس وقت وہ شہر PP244 تھا, آپ کیوں N172 پہ فیوڈلز کے خلاف اتنا بڑا علاقہ جو غازی گھاٹ سے شروع ہوتا ہے اور جا کے بواٹا بلوچستان پہ ختم ہوتا ہے, the longest constituency آپ کیوں چوز کر رہی ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں جی میرا ایک ٹریڈیشنل بانڈ ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ سکتی ہوں, میں چونکہ قبائلی ہوں, میں ٹیلے پہ بیٹھ سکتی ہوں, میں کیکر کے نیچے بیٹھ سکتی ہوں, مجھے کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو میرے جو سرائکی اور بلوچ ہیں وہ اور جو ڈیرہ غازی خان کے لوگ ہیں وہ ویسے بہت سادہ ہیں. زیادہ ووٹس عورتوں نے دی یا مردوں نے وہاں پر؟ میرا خیال ہے کہ میرا پولنگ کا جو ہم نے ابھی اسیسمنٹ کیا 2018 میں, جہاں پہ خواتین کا پولنگ سٹیشن آیا ہے وہاں پہ میرے جو اپوننٹ ہے دونوں فیوڈلز, چاہے اویس لغاری چاہے دوست محمد کوسا, انہوں نے 100 کو بھی کراس نہیں کیا اور میں 500-600 پہ تھی. خواتین نے ان کو قریب ہی نہیں لگنے دیا میرا. سو پرائمریلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک اور بات بھی بولی کہ آپ کو یوتھ نے بھی بہت سپورٹ کیا. یوتھ میرے والنٹیئرز بنے, میری کیمپین پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں, میرا چونکہ یہ تھا کہ میں نے یوتھ کو موبلائز کیا, کیونکہ میرے پاس کوئی پروٹوکول نہیں تھا, لوگ میرے پاس فوراً آ کے بات کر سکتے تھے اور ابھی بھی ایسے ایکسیسیبلٹی تھی اور ابھی بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ خواتین میرے لیے جو باہر نہیں نکلتی تھی وہ میرے لیے فرسٹ ٹائم باہر نکلی ہیں. اور تیسرا مجھے میڈیا نے بہت سپورٹ کیا. میڈیا نے یہ نہیں دیکھا کہ کون تگڑا ہے یا کون کس پارٹی سے, انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک خاتون جو کہ الیکشن ریپیٹ کر رہی ہے, جو 5 سال اپنے حلقے میں رہی ہے, ہر حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے, تو اسی کو سپورٹ کیا جائے. آپ کے میاں کی کتنی سپورٹ تھی؟ کیونکہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اگر ان کے بارے میں اسٹڈی کیا جائے ہمایوں صاحب کے, تو ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے بتایا کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس بھی سیاست میں تھے. ان کی وجہ سے کتنی سپورٹ ملی آپ کو الیکشن جیتنے میں؟ اگر آپ کو کیونکہ فیوڈل کلچر میں کچھ چیزیں آپ چاہیں بھی تو توڑے نہیں ٹوٹتی. نہیں, اگر جس ٹائم پہ مطلب میرے فیوڈلز کے پاس نہ میری تقریر میں کوئی کمی تھی جو میرے اپوننٹ تھے, نہ میری ایکسیسیبلٹی میں کوئی کمی تھی, نہ میرے لوگوں کے ساتھ جو ایک کلچرل بانڈ تھا اس میں کوئی کمی تھی. کمی تو صرف یہ تھی کہ وہ مجھے ایز اسٹیریوٹائپ لیتے تھے کہ یہ خاتون ہے, یہ کیا الیکشن لڑے گی اور یہ کیا تھانے کچہری کی سیاست کرے گی, تو وہ میرا اس طرح جب مذاق اڑاتے تھے. دوسرا انہوں نے چونکہ میں پشتون ہوں, میرا انہوں نے وہ ایک فیوڈل کارڈ استعمال کیا کہ یہ پشتون آ گئی ہے وزیرستان سے اور یہ نان بلوچ ہے, یہ بلوچ نہیں ہے یا یہ ڈی جی خان کی نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے میری رنگ کے اوپر, شکل کے اوپر, میرے کپڑوں کے اوپر مجھے ہٹ کیا ایز فیمیل کہ مطلب ذاتیات کے اوپر. باقی انہوں نے میرے کام میں تو کوئی, کیونکہ میں تو سارا ٹائم اویلیبل ہوں اپنے لوگوں کے لیے, تو وہ اس میں تو کوئی, تو جب انہوں نے میرے حلیے کے اوپر یا میرے پرسونا کے اوپر جب مجھے ہٹ کیا, تو اگر ہمایوں خان مجھے سپورٹ نہ کرتے وہ بھی دل برداشتہ ہو کے گھر بیٹھ جاتے. کیونکہ سم ٹائم آپ صبح سے لے کر 7 بجے سے آپ حلقے میں نکلتے ہیں اور رات کو 2:30 بجے آپ گھر آتے ہیں, اور پھر آپ کو واپسی پہ کوئی یہ فکرہ کہہ دے کہ اس کا رنگ ایسا ہے یا اس کے بال ایسے ہیں یا اس کے کپڑے ایسے ہیں, آپ کو فیمینن اس کے اوپر کوئی اٹیک کر دے, وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. میں نے آپ کی سپیچیں سنی ہیں نیشنل اسمبلی میں, آپ نے کافی ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا, مطلب وہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہمایوں خان مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں سروائیو کیسے کرتی؟ آپ کی بات درست. لیکن دوسری بات کہ ایک یہ زرتاج گل ہے جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, ایک وہ زرتاج گل جو کہ وزیرستان میں پیدا ہوئیں, میران شاہ میں پڑھی, بالکل بیسک ایجوکیشن, بعد میں لاہور چلی گئیں, آپ نے این سی اے میں, اس سے پہلے آپ جو تھیں کوئنز میری کالج میں رہیں, اس کے بعد آپ سیاست پہ آئیں. تو وہ جو لاہور کا فلیور ورسز دی پریزنس آف زرتاج گل فرام دیٹ ایریا, اس میں کلیش نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, کیا وہ 2 پرسنالٹیز ہیں یا ایک ہی انسان میں بلینڈ ہوا ہوا ہے وہ؟ نہیں, وہ میں ایز اے پولیٹیشین, ایز اے ہیومن بینگ, میں سمجھتی ہوں کہ آئی ویئر اے پرسونا,
اور میں جب پبلک میں جاتی ہوں میں ڈو ایز رومن ڈو. جیسے اگر آپ میں نے ڈیرہ غازی خان میں نکلنا ہے تو میں یا وزیرستان میں تو میں بہت بڑی چادر کے بغیر نہیں نکل سکتی ہوں. لیکن اگر میں نے اسلام آباد میں رہنا ہے تو مجھے اس طرح رہنا ہے. میں لوگ سوال نہیں کرتے کہ ایک زرتاج کل وہ اور ایک زرتاج کل وہ, میرا ان میں سے اصلی کون ہے؟ اصلی زرتاج گل وہ ہے جو کسی کو نہ بینڈ کرتی ہے نہ ان کو مولڈ کرتی ہے, خود ہی مولڈ ہو جاتی ہے, خود ہی بینڈ ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ جو پیرنٹس ہے وہ آپ کے خیال میں اس طرح میٹر نہیں کرنی چاہیے؟ This is what matters. مطلب میں زمین پہ بھی بیٹھ سکتی ہوں, میں 5 سٹار ہوٹل میں ہر رنگ میں ڈل جاتی ہوں, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور اگر میں ہی فلیکسیبل نہ ہوں, دیکھیں میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. مجھے ڈیرہ غازی خان میں تمام اسکول آف تھاٹ نے, چاہے اہل سنت تھے, چاہے شیعہ علماء کونسل تھے, چاہے دیوبند تھے یا پھر مائنورٹیز تھے, ان سب نے مجھے ووٹ دیا. تو کیا میں ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ سائڈ لے کے اپنے آپ کو سٹف یا سٹرکٹ کر سکتی ہوں؟ نہیں. دنیا میں ہر انسان کو اپنے عقیدے نظریے کے مطابق زندہ رہنے کا حق ہے. اٹ شوڈ بی اے پولیٹیشین کہ وہ جائے اور ان کے ساتھ ایکویلٹی کے اوپر ان کو ایکسیپٹ کرے. تو میں اپنے آپ کو مولڈ کرتی ہوں. جب آپ کا الیکشن ہوا تو الیکشن کیمپین میں آپ نے بہت زور دیا چند چیزوں پہ. ایک آپ نے کہا کہ یوتھ کے لیے کام کریں گی آپ. ماشاءاللہ یو یور سیلف یو ناٹ مور دین 35, سو وہ ایک یوتھ بریکٹ ہی میں اس کو کنسیڈر کروں گا. آپ نے 3 باتیں اور اس میں بڑی زوردار کی خواتین کے حوالے سے, اور ابھی آپ نے فرمایا کہ خواتین نے بے شمار آپ کو ووٹ دیا وہاں پر جہاں پر 200 ان کو نہیں ملتا تھا, آپ کو 600 مل جاتا تھا. مجھے یہ فرمایا, آپ نے کہا کہ ان کی ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن, ان کی امپلائمنٹ, یہ 3 باتیں تھیں آپ کی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. آپ نے اس حلقے میں ابھی تک, ابھی آپ کو تقریباً 20 مہینے کے قریب ہو گئے ہیں, آپ نے 15 اکتوبر کو حلف لیا, اگست میں آپ لوگ الیکٹ ہوئے. اس ٹائم سے کرونا کے پچھلے کچھ مہینے میں مائنس کر دیتا ہوں, ایگزیکٹلی ابھی تک ان 3 فیلڈز میں کہ جی ہم آپ کو تعلیم دیں گے, صحت دیں گے اور روزگار کے برابر مواقع دیں گے, اس علاقے میں کچھ ہوا اس حوالے سے؟ سب سے پہلا جو ہیلتھ پہ میں نے کام کیا, جتنے بھی میرے بیسک ہیلتھ یونٹ یا جو پرائمری ہیلتھ کے جو میرے یوسیز ہیں, جیسے دراہما ہے یا سخی سرور ہے, اس کے ہاسپٹل کو میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کے فنڈ سے میں نے ان کو نیا نہیں بنوایا, میں نے انہی کو ٹھیک کروایا, میں نے ان کی ایکسٹینشن کروائی, اور میں نے تمام سٹاف اور تمام ان کو ویل ایکوپڈ کیا. یہ ایک ہسپتال ہے؟ نہیں, تمام ہسپتال, چاہے وہ سخی سرور چاہے وہ دراہما کا ہے, چاہے وہ معموری کے اندر ہے. اس کی کیپیسٹی بھی بڑی ہے؟ میں نے ان کی کیپیسٹی بڑھائی, میں نے وہاں رومز بنوائے, میں نے وہاں وارڈز بنوائے. سیکنڈ, میں نے اپنا جو ڈی جی خان کا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی ہے, میں نے اس کے اندر 40 بیڈ سے 40 سے 45 بیڈ کا ایک نیا وارڈ فار فیمیل کے لیے بنوایا نیا, اور وہ بالکل ویل ایکوپڈ ہے, ورلڈ سٹینڈرڈ کے مطابق ہے, اور وہ اسپیشلی فیمیل کی پریگننسی کے لیے اور ان کی ڈیلیوری کے لیے ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنی کی پہلے کیپیسٹی نہیں تھی. تو آپ مطمئن ہیں کہ اگر آپ ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتی ہیں, خواتین کے میں پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, تو آپ کافی حد تک اس میں کامیاب رہیں؟ ابھی اور بھی کچھ کرنا ہے, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل چاہیے مجھے, لیکن ابھی تو میں نے یہ ایکسٹینشن کروائی ہے. ایک اور جس کے اوپر مجھے 2 چیزوں کے اوپر تھوڑا سا مجھے جو فخر محسوس ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ جب میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا تعلیم کا, میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی مشکل مجھے اپنے الیکشن کیمپین میں ہوئی ہے, اگر لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں گے. میرے جس یوسی میں نے انالیسس کروایا جہاں پہ گرلز اسکول نہیں ہے پرائمری کا, میں نے ابھی 4 اسکول کروا لیے ہیں, وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں, اور ہر سال یہ ایجوکیشن کے بجٹ میں آئے گا. دوسرا, میں نے اپنے پہلے اس میں سال کے اندر 23 گاؤں کی, نئے گاؤں کے الیکٹریفیکیشن کی, اور اس سال جو یہ جو سیکنڈ میرا جو آپ نے 20 مہینے کا ذکر کیا, یہ جو ابھی جون تک یہ جو ابھی لاسٹ ہو جائے گا, اس میں نے 43 گاؤں کے نیو ولیج کے الیکٹریفیکیشن کی. آپ سوچیں کہ 70-72 سال سے میرے حلقے میں بجلی نہیں ہے, یہ فیوڈل آرٹس کا اور ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ سارے کہا جاتا ہے کہ جو فیوڈل آرٹس جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ خود ترقی نہیں ہونے دیتے, بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. وجہ یہ کہ اگر لوگوں کو اپنے حق کا پتہ چل جائے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ تعلیم کا شعور کیا ہے, تو پھر وہ کوسچن کریں گے. تو آپ نے وہ شعور دیا اپنے علاقے کے لوگوں کو؟ جی, فیوڈل لارڈس کو سوال پسند نہیں ہوتے, بلکہ وہ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی گیدرنگ میں تو جاتے نہیں, اور اگر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ہم سے سوال جواب نہ کرے. میں کہتی ہوں کہ میں نے اتنا شعور دیا ہے کہ میرا کوئی بھی ورکر اٹھ کے مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے, میں جواب بھی دیتی ہوں, اینڈ آئی ایم باؤنڈ کہ میں اس کا جواب دوں. اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو, ایٹ لیسٹ میں ان کو یہ کہتی ہوں جو ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ نہ وہ بزدل ہوتا ہے نہ منافق ہوتا ہے, میں چھپتی نہیں ہوں, میں ان کو بتاتی ضرور ہوں کہ یہ ڈیلے اس وجہ سے ہے,
لیکن یہ کہ یہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گی. دیکھیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر کچھ مزید انٹرسٹنگ آپ سے سوالات آپ کے لیے ہیں. ویل ٹیک اے بریک جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے دوبارہ سے اس کا آغاز کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی زرتاج گل صاحبہ, اب چند اور سوالات اس حوالے سے جو کہ ایز اے پولیٹیشین ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, بیکاز جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی چند چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک آتا ہے جناب کہ ہم تبدیلی لے کر کے آئیں گے, ہم احتساب کریں گے. لگتا کچھ ایسے ہے کہ احتساب کچھ زیادہ ہی احتساب کے پیچھے پڑی رہی پی ٹی آئی کی حکومت اور صحیح طریقے سے احتساب کر بھی نہیں سکی. یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے, آپ پرسیپشن میں بہت بلیو کرتی ہیں. تو یہ تاثر جو پایا جا رہا ہے, اس تو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو لگا تھا کہ نواز شریف صاحب پیسے دے جائیں گے, مراد سعید صاحب روز کہتے تھے 200 ارب 200 ارب, مجھے نہیں پتا وہ 200 ارب کیا, 2 ارب بھی نہیں. پھر پیچھے رہ گیا. تو یہ جو ایک ہوتا ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا, الیکشن کی کیمپین کا حصہ اس کو بنانا, اور ایک ہوتا ہے ریالٹی. مجھے لگتا ہے اس میں ڈسکنیکٹ ہے بہت زیادہ, نہیں؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے ہی ہم لوگ نے ووٹ لیا ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں جو ان کے دشمن ہیں وہ بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کبھی انہوں نے 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی, اور جو کہتے تھے کہ ہم دھیلے کی کرپشن نہیں کرتے ہیں. سکینڈلز نکل رہے ہیں, اگر آپ کے میں نام لے کے بولوں, بتائیں کہ آپ کے ساؤتھ وزیرستان کے وزیروں کا انوالومنٹ ہے اس میں, چاہے وہ شوگر کی بات کریں چاہے ویٹ کی بات کریں. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے وہ پبلک کر دی, پبلک تو کر دی, بہت اچھی بات کر دی اگر کر بھی دیں. the point is کہ ہوا کیوں نہیں. دیکھیں فیصل, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جب ایک پرائم منسٹر آپ کو جہاں پہ 60 سال میں کوئی رپورٹ نہیں آتی اور وہاں پہ پبلک ہو جائے رپورٹ, پھر یہ اسسمنٹ بھی ہو جائے کہ جو کرمنل, میں نے کہا بہترین ہوا, لیکن ہوا کیوں؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, جو ایک کرمنل پروسیجر ہے وہ کرمنل اس کے پاس جائے گا, جہاں پہ ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ ہے وہ ٹیکس والوں کے پاس جائے گا. لیکن آپ ایک بات کو نوٹس کریں
کہ یہ صرف ہم سبسڈی کی بات کرتے ہیں کہ جو 30 بلین کی سبسڈی تھی اور اس کے اندر 27 بلین تو صرف نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے دی، اور تو اور یہاں تک کہ باقاعدہ اومنی گروپ کے لیے جو ہے بینک بنا دیے وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن اب وہی بات ہے کہ ہم اس کو اسیس بھی کر رہے ہیں، جس کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پینلائز بھی کر رہے ہیں، لیکن اسے 2-3 چیزیں مزید آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں شوگر یا کوئی بھی اس طرح کا جو سٹاک ہوتی ہے اس کے اندر 30% جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے۔ پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملوں کے اندر کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ پاکستان ہی تو پتہ کر رہے ہیں نا، اور جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو حکومت کہتے ہیں تو وزیر اعظم اور آپ جیسے وزیر۔ ہم پوری شوگر پالیسی کو دوبارہ سے ریوزٹ کر رہے ہیں۔ 30% یہ جو سٹاک ہوتا ہے یا سٹا لگتا ہے یا ہورڈنگ ہوتی ہے یا کچی پرچی کے ذریعے، جی یہ ہم سارا آپ کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کر کے دیں گے۔ یہاں تک کہ ہم اتنا بھی کر رہے ہیں کہ جو ایک مل کے اندر آٹے کی بوری بنے گی یا گندم کی بوری جائے گی یا چینی کی بوری جائے گی، اس کے اوپر پراپر ایک ٹریک سسٹم ہوگا کہ وہ کہاں سے نکلی، وہ کہاں گئی، کمپیوٹرائز اس طریقے سے آپ ایک اچھے اسے۔ ہم یورپ کے کس ملک میں رہتے ہیں آپ یا پاکستان میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ کب تک ٹائم دیں؟ الیکٹرانک بوریاں تو میں نے امریکہ میں بھی نہیں دیکھی۔ نہیں، یہ جس طریقے سے ہم نے سنا تھا کہ جی سمارٹ میٹر لگ جائیں گے، ایسا زبردست کام ہو جائے گا جیسے آپ فون چارج کرتے ہیں میٹر، کچھ بھی نہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں، شیخ رشید صاحب کہتے تھے بولے ٹرینیں چلیں گی اسپین سے منگوا کے، آپ ہی کے وزیر ہیں، وہ ہوا میں چلیں گی، وہ کدھر اڑیں گی، مطلب یہ سب دیکھیں کچھ چیزوں کے لیے گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاتھ ہوگا تو نیلز بڑھائیں گے اور فیشن کریں گے نا، ہاتھ ہی کٹ گیا تو پھر کیا فائدہ۔ the point ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے گیمکس، باتیں بڑی بڑے دعوے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی تالیاں بجاتے ہیں، کیونکہ اگنورنس ہے، تعلیم کی کمی ہے، اور پھر وہی لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہی بندہ آ جاتا ہے تو بے شمار مسائل ویسے کے ویسے۔ دیکھیے فیصل، میں اکاؤنٹیبلٹی کے اگر میں آپ کو یہی جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی، ایک تو یہ کہ ہم اپنی پوری شوگر پالیسی کو ریوائیو کر رہے ہیں، ہم آپ کو پورا ٹریک سسٹم بتائیں گے، ہم آپ کو سٹا یا ہورڈنگ نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو کوئی مصنوعی بحران نہیں پیدا ہونے دیں گے، اور جو لوگ اس چیز میں انوالو ہوں گے ہم آپ کو چاہے ہماری پارٹی رینکس کے اندر بھی ہوں گے یا گورنمنٹ میں، ہم آپ کو ان کی پینلائزیشن۔ اپنی پارٹی کا بندہ اگر آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پارٹی کمزور ہو جاتی ہے نا، ووٹیں ٹوٹتی ہیں، پریشر گروپ بنتے ہیں، مسائل تو ہوتے ہیں نا، یہ تو وہ چیزیں جو حقیقت ہے۔ لیکن مجھے یہ فرمائیے گا کہ دوسری پارٹی کے لوگ جس سے آپ کی پوزیشن مستحکم ہونی چاہیے، ان پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا، ہوا کیا ابھی تک؟ ادھر شہباز شریف صاحب کو چھوٹ مل جاتی ہے کورٹ سے، ادھر سے میاں صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، آپ نے تو بڑے کلیئرلی کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں۔ یو شوڈ ہیو بین دی پرسن جو کھڑی ہو جاتی ہیں ایئرپورٹ پہ کہ بھائی ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، یہ بالکل فرسٹ کلاس ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں۔ the point is کہ وہ گئے، وہ 200 ارب بھی تھے یا 500 ارب تھے یا جو بھی سلسلے تھے، وہ فلیٹس ابھی بھی انہی میں رہ رہے ہیں، وہ تو آپ نے بیچنے تھے حکومت پاکستان کے خزانے میں ڈالنے کے لیے۔ اس کا میں یہ جواب تو یہی دے سکتی ہوں کہ دیکھیں، جب ہم آپ کو ایک پورا پروسیجر کر کے دیتے ہیں، ہم آپ کو احتساب کر کے دیتے ہیں، لیکن ہر چیز ایک ادارے کے پاس نہیں ہوتی، یہ کاؤنٹر ادارے ہیں۔ کورٹ سے کس کو ضمانت ملنی ہے، کورٹ نے کس کو پرمیشن دینی ہے، ای سی ایل میں کس کو ڈالنا ہے، یہ ایک ایسے پیچیدہ نظام ہے جس کے تھرو ہم نے اسی سسٹم کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ had known about it، ان کو معلوم تھا، چھوڑ دیا گیا۔ یہ میرے خیال میں یہ غلط پرسپشن ہے۔ دیکھیں یہ غلط پرسپشن ہے۔ جس ٹائم پہ نواز شریف کی، آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ کورٹ نے کہا تھا کہ کیا آپ 4 دن کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ نواز شریف کی کوئی نہیں دے سکتا کسی کے لیے۔ سوال صحیح تھا یا غلط تھا آپ کے خیال میں؟ یہ نہیں، سوال غلط صحیح نہیں تھا، ہم نے یہ کہا کہ اگر نہیں، یہ سوال کیسا سوال ہے؟ 1 منٹ کی بھی نہیں نا پتا، کبھی کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہم لوگ بیٹھ کے گھر میں شام کی افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے اوپر آ کے جہاز گر جائے گا، اور ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے، مرنے والا تو مر گیا، کہ میں جہاز میں بیٹھوں اور جہاز گر جائے اور میں فرسٹ کلاس واک کر کے باہر نکل جاؤں۔ میں یہ کہوں گی تو کہ ایسی ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ میں کہوں گی سخت سوال تھا۔ کوئی کسی کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور ایز مسلمان تو ہم اپنے اگلی سانس کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو مشترکہ فیصلہ تھا جانے دیں بھائی کو۔ نہیں، ہم نے کہا کہ جی 5 ارب کا جو اس کے اوپر جرمانہ ہے کیس کے اندر، وہ اپنا ایک ڈاکومنٹ جمع کروائے، ایفیڈیوٹ یا گارنٹی دے کر جائے، اور اس کے بعد تک ہم ان کو واپس بلا سکیں۔ 5 ارب روپے کورٹ نے ایک جرمانہ ایک اس کی کہہ رہی ہوں۔ اب اگر کورٹ نے ان کو پرمیشن دے دی ہے، اسی لیے تو دوبارہ سے دیکھیں گورنمنٹ نے دوبارہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ ایک شخص جو فورج ڈاکومنٹس میں کیلیبری فاؤنڈز کے اندر، اور جب ان کو کوئی 126 دن کا ٹرائل ملا اور وہ صرف قطری خط ہی دکھا سکے اپنے پورے پاناما کیس کے اندر، تو وہ شخص اب اگر وہ ڈبل ایکسپریس ہو کہیں پر پی رہا ہے، ڈیل ہوئی تھی، there is no deal۔ کوئی پریشر تھا؟
پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ کیا پارٹی رینکس یا پارٹی اس سے کمزور ہوتی ہے اگر اپنے لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اگر یہ بھی آپ دیکھیں شوگر کے اوپر جو ہم نے اپنی رپورٹ دی ہے, میرا خیال میں ہمارے پارٹی کے ورکرز آف دا ریکارڈ ڈرائنگ رومز میں تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں جی. ادھر ہی میں دور بھی نہیں جاؤں گا, سیکٹر بتاؤں گا F6 میں. میری پوری بات, ہمارے اس دفتر سے کوئی 5 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں, ہمارے پورے فالوورز, ہماری پوری گورنمنٹ, ہماری پوری پارٹی, جب ہم کسی کا احتساب کرتے ہیں ایون ود ان دا گورنمنٹ اور ود ان دا پارٹی ہم مضبوط ہوتے ہیں. ہمارا پرسپشن, کیونکہ یہی ہماری آئیڈیالوجی ہے. جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آف دا ریکارڈ کوئی بات کرتا ہے, میرا ایمان اتنا ہے جو سامنے بندہ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے, باقی دین ایمان کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے, اور نہ ہی میں کوئی نجومی ہوں کہ کبھی سفارش کی آپ نے زرتاج گل کی سفارش پہ مجھے کوئی فائدہ ہو جائے؟ نہیں, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے جن کے لیے میں ووٹ, اپنے گھر کی کسی کے لیے نہیں, گھر کے میرے والوں کو اللہ تعالیٰ بہن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھاتی تھی لاہور میں یونیورسٹی میں, ابھی بھی پروفیسر ہیں جی, اور آپ نے ایک لیٹر لکھ دیا اپنی وزارت کی طرف سے, اور پھر عمران خان صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ غالباً 1 سال پرانی بات ہے, پچھلی عید سے پہلے کے میرے خیال میں سیشن کی بات ہے. 2 باتیں, پہلے تو یہ کہ میں ریورس کر دیا, میں دونوں باتیں, اگر صحیح تھا تو ریورس کیوں کیا, اور اگر غلط تھا تو آپ نے کیا کیوں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں دونوں باتیں. پہلی بات یہ کہ میں اپنے حلقے کے وہ بھی نیکٹا میں, ہاں جی, میں اپنے حلقے کے ہر شخص کے لیے سفارش کرتی ہوں. میں ان کا ووٹ لے کر آئی ہوں, میں نے 83,000 ووٹ لیے ہیں. اگر میرے علاقے کا جس نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں بھی دیا, اگر وہ پولیس کے ساتھ کسی چیز میں مشکل میں, اس کی FIR وہ ایک نہیں الگ کٹ چیز رہی ہے, ہے, وہ اگر میں وہ اس کی حقدار ہے سفارش ضرور, کروں گی. لیکن اگر ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا, اگین میں یہ کہوں گا پرسیپشن ہو سکتا ہے, You like the word perception. So perception یہ ہو کہ جناب ان کو آپ اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کریں, اور لوگ سارے کہیں یہ غلط ہوا ہے. سوال یہ ہے, ایک تو یہ کہ میری بہن جو ہے شی از اے PhD ڈاکٹر ناؤ, اور وہ ان کا جو MPhil ہے اور ان کا جو ماسٹرز ہے اور ان کا جو PhD ہے وہ بیسکلی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہے, اور کیس اسٹڈی آف افغانستان اینڈ دی امپیکٹ آف ٹیررزم آن ٹرائبل ایریا. میڈم اس کے اوپر بھی اگر میں جاؤں سوری ٹو سے تھوڑا پرسنل ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نہیں, اجازت میں دیں, سمپل آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر میری بہن نیکٹا کے اندر اپلائی کرتی ہے آن ڈیپوٹیشن, شی از آلریڈی ان 19 گریڈ آفیسر, اور وہ ڈیپوٹیشن کے لیے اپلائی کرتی ہے, اور اگر وہ پولیٹیکل سسٹم میں صرف اس لیے کہ وہ میری بہن ہے اور اس کا گورنمنٹ آف پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکتی, تو دیٹس ناٹ مائی لاس. بٹ وہ لیٹر لکھنا اور اس کے بعد اس کو ریورس کرنا تو کچھ نہ کچھ مسئلہ نظر آیا. دوسری بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی MPhil کے بھی کوئی کٹ کاپی پیسٹ پلیجرزم کا ایشو تھا, اس کے اوپر تو انہوں نے معافی مانگ لی, جس اخبار نے بھی کیا تھا وہ بھی ان کو اس یونیورسٹی سے پلیجرزم پہ کر رہا جہاں سے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے, وہ تو GCO سے پڑھی ہیں, انہوں نے کہا جی وہ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی ہیں, تو وہ تو بہت سارے جھوٹ بولے گئے. ہاں میری بہن لائق ہے, ان کا کاؤنٹر ٹیررزم میں پورا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کا تھیسس ہے, اور وہ PhD ڈاکٹر ہیں. انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا میرٹ کے اوپر پھر نیکٹا کے لیے, بیکاز نیکٹا تو بالکل ایک ٹھنڈا آپ کا ادارہ ہے جی, اس میں کام ہو نہیں رہا. میں تو آپ کو اس کی پتہ سب سے بڑی بنیادی پرابلم کیا ہے, میں تو ٹی وی پہ کھل کے بولوں گا, اور یہ پروگرام کیونکہ لائیو نہیں آئندہ سے لائیو ہوگا, اور آئی ہوپ کہ یہ بات ایڈٹ نہ ہو. وہ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نیکٹا میں بے شمار عوام وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی صاحب ریٹائر ہوئے, انہوں نے خود کو بھی لگوا لیا, اپنی بیگم صاحب کو بھی لگوا دیا. نیکٹا بیگم صاحباؤں سے نہیں چل سکتی, اس کے لیے آپ کو چاہیے ہارڈ کور. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ نیکٹا پراپر طور پہ فعال نہیں. تو اس لیے میں فیصل چاہتی ہوں کہ یہ بات اس میں سے کٹے نہ, اور وہ یہ ہے کہ میری سسٹر کا ایک تجربہ, وہ MPhil PhD کاؤنٹر ٹیررزم میں, وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ جائے, وہ آلریڈی ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ آفیسر ہے, اور اس کا بھائی 2010 میں بم بلاسٹ میں شہید ہوا ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اس یہ ایک بڑی لاجیکل آپ نے بات کی, اور میں اس پلس کو سمجھ سکتی ہوں, اور میں پاکستان کی مدد کر سکتی ہوں, اور صرف اس لیے اس کو ڈی میرٹ کر دیا جائے. جاب بھی نہیں تھی, کوئی لگوائی بھی نہیں تھی, ڈیپوٹیشن تھی, اور نیکٹا کی اپنی کوئی امپلائی نہیں ہے, وہ ہے ہی ڈیپوٹیشن کے اوپر, اور جہاں پہ سب سے زیادہ اس کا ریلیونٹ فیلڈ ہے, اور اس کو صرف اس لیے نگیٹ کیا جائے کیونکہ وہ ایک منسٹر کی سسٹر ہے, تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہمارے سارے بہن بھائی خاندان والوں کو ختم ہو جانا چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جی کوئی بھائی تھا سابق وزیر اعظم کا, کوئی بیٹا تھا وزیر اعظم کا, کوئی کچھ تھا اور کوئی کچھ, کوئی بیٹی تھی وزیر اعظم. What a loss to نیکٹا. دیکھیں نیکٹا کے چیئرمین نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی لائق خاتون کبھی نہیں آئی. آپس میں نیکٹا کی ہم بات کر رہے ہیں, بے شمار ادارے, آپ کے وائٹ ایلیفنٹس لے لیں, آپ نام لیں PIA کا, اور ماشاءاللہ حالات آپ کے سامنے, ہر بندہ ڈرتا ہے PIA کے جہاز میں بیٹھتے ہوئے, یہ ایک حقیقت ہے. میں آپ کو یہ بھی آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں ود پروفز کہ جس قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے, forget about the Air Force, میں خود I've been in Air Force, I know کہ ان کے سٹینڈرڈز کیا ہیں,
ادھر سینئر پائلٹ ہے کپتان, اس نے 2 جونیئر بچے رکھے ہوئے ہیں, فلائنگ بھی انہیں سے کروا رہا ہے, بیٹھا ہے, اور جس قسم کے ریٹس چل رہے ہیں. پی آئی کی پرائیویٹائزیشن سے پہلے ضروری نہیں تھا کہ بندہ مارنے سے پہلے اس کا آخری علاج کا تو جھٹکا دیکھ لینا. آپ کے خیال میں ابھی آپ بات کرتے ہیں, کل حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے اسٹیل مل کو کریں گے, جب وہ پچھلی حکومت کہتی ہے تو آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں, اب آپ کہتے ہیں تو وہ اپوزیشن میں. یہ اپوزیشن یہ کیا ہے, یہ کیا سسٹم ہے؟ آر دیز دی وائٹ ایلیفنٹس جسٹ ٹو فل ان؟ ان کو نوکریاں بھر دو, ایک ایک جہاز پہ 2-2 ہزار بندے کے حساب سے, اور دنیا میں 150 کے حساب سے ہوتا ہے, اور پھر ادارے تباہ. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, اگر پچھلی حکومتوں میں 29 بلین کے, یوٹیلیٹی سٹور میں 12 بلین کے, اسی طریقے سے اگر آپ 300 کے ایک میٹرو یا اورنج ٹرین بنواتے ہیں اور 1100 ارب کی آپ اس کے اوپر سبسڈی دیتے ہیں ہماری جیب سے سالانہ, آپ کی ٹرین کا کیا ہوا؟ وہ جو بس بن رہی تھی پشاور میں, اس کا مذاق بن گیا بی آر ٹی کا. میں ایک بات بتاؤں, ڈیٹس نہیں دینی کبھی اس چاہیے پہ وہ تھی. کہتے ہیں, وہ ترکی کا آج کل ڈرامہ آ رہا ہے, وہ دکھاتے ہیں جی ارتغال صاحب, وہ ارتغالی نام ہے ان کا, کیا جی ارطغرل, وہ التغرل, وہ میں نے تو دیکھا نہیں سنا ہی کہ وہ جو گھوڑے پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مطلب سوچے کہ اس زمانے میں شروع ہوئی تھی اور آج تک ادھر ہی ہے. سو اگر ہم نواز شریف کو برا بھلا کہتے ہیں, شہباز شریف کو دیکھیں, دے آر دی ڈوئرز, یہ تو مانیں گی نا آپ. وہ کہتے ہیں نا جی کماتے ہیں, لگاتے ہیں تو کماتے, مطلب جیب میں بھی تو ڈالتے ہیں لیکن کام تو ہو جاتا ہے نا. نہیں, ہم تو راضی, اس میں بھی چیز تو ہو. نہیں دیکھیں, وعدوں میں لیٹس کمپلیٹ فیصل, ٹرانسپیرنسی کے چکر میں کچھ کروں ہی نہ کہ جی میں نے چیٹنگ نہیں کرنی, میں امتحان میں نہیں بیٹھوں گا, بنسبت کہ میں نالائق ہوں بیٹھ جاؤں, کچھ تو لے لوں گا. پورا کمپلیٹ کرتے ہیں. بی آر ٹی پشاور جو ہے اس کی ٹائم کمپلیشن کے ٹائمنگز نہیں دینے چاہیے تھے. آپ جب ایک ٹائم فریم دیتے ہیں پبلک کی کسی انیشیٹیوز کے لیے اور اس ٹائم پہ نہ پورا ہو تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے. لیکن بی آر ٹی پشاور جو ہے وہ سسٹینیبل ہے, وہ اے ڈی بی ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کو خود سپانسر کر رہا ہے, اس کے اپنے پیسے ہیں, اس کا اپنا سیلف میکنزم ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز میں کوئی فلاز ہیں. وہ پاکستان کے اوپر بوجھ نہیں ہے, وہ ہمارے حکومت کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے سبسڈی نہیں ہے. اورنج ٹرین کا یا میٹرو بس کا کیا ہے, 300 ارب کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہم نے پیسے دینے ہیں. 1100 ارب کی سالانہ سبسڈی ہے, وہ بھی ہم نے ہماری جیب نے دینے ہیں. تو لہٰذا اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. ہاں میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ کمپلیشن کا ٹائم نہیں دینا چاہتا ہے, کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں, لیکن کوئی اسلام آباد سے نکل کے بی آر ٹی پشاور ذرا دیکھنے جائیں, اب اس کو پتہ چلے کہ وہ سیاست کی نظر نہ کرے کہ وہ کتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے, کیونکہ میں دیکھ کر آئی ہوں. میں صرف اس لیے کہ اس کو پر کرٹیسزم ہوتی ہے, اور میں دیکھنے گئی تھی اتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے کہ کھڈوں سے بھرا ہوا ہے. اب نہیں ہے کوئی کھڈوں سے اور نہیں اب بھرا پتہ ہوا. نہیں آپ لوگوں نے بیچ میں اس کے کیا بھر دیا, لیکن 175 سال تو اس کو ہو گئے نا. میں مثال دے رہے کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ٹائم پہ کمپلیٹ ہوئی ہیں. میں آپ کے خیال میں جو بندہ سٹیٹمنٹ دے آن دا فلور آف دا ہاؤس, سیاسی بیان یا ویسے ہی کسی پروگرام میں آپ کافی اپیئر ہوتے ہو, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ سٹیٹمنٹ دی جائے جس سے کل آپ کو مطلب ایک قسم کی شرم نہ ہو, یا آپ کو ندامت نہ ہو, یا آپ کو پریشانی نہ ہو؟ آپ نہیں سمجھتے کہ کئی دفعہ ہمارے بہت سے لوگ, اور آپ کی پارٹی کے بھی بے شمار لوگ, کیونکہ بہت سے لوگ نئے ہیں اسمبلی میں, ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بعد میں مذاق بن جاتی ہیں, اور وبال جان ایک اردو کا بڑا پیارا لفظ ہے, ان کے لیے شاید وہ وبال جان بن جاتی ہیں. میں اگر کمپیریزن کروں, مجھے لگتا ہے جو ینگسٹرز ہیں نا وہ زیادہ غلطیاں نہیں کر رہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہمارے جو پرانے پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ جس بھی پارٹی میں ہو, وہ ایسی سٹیٹمنٹ زیادہ دے دیتے ہیں جو انہوں نے سنبھالنی ہوتی ہیں. اگر آپ پورا کمپیریزن کریں تو میرے خیال میں ینگسٹرز نے تو مراد سعید کو دیکھ لیں, حماد اظہر کو دیکھ لیں, فیصل واڈا کو دیکھ لیں, مجھے دیکھ لیں, ہم میں سے کسی شخص نے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو نہیں دی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے, ہاں البتہ آپ اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ذرائع, اور بعد میں آپ کہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور ساری پراپرٹیز ہی آپ کے نکل آئے ہیں. سوشم کہتے تھے نا, اس لیے کہا میرے نام پہ نہیں ہے. یاد رکھیں ان کا سٹیٹمنٹ بڑی ٹیکنیکل ہے, میری ہونا, میرے نام پہ ہونا. دیکھیں جو برا وقت بات آتا یہ ہے تھی آپ کے نام پہ آپ کی گاڑی ہے استعمال میں, میرے تو میں مزے کو میں کہوں جو آئی سویئر اپون گاڈ. میں نے ایک دفعہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھا, میں ان کا انٹرویو کرنے گیا, وزیر اعظم تھے, تو جب ہم ان کے لاہور والے ڈیفنس کے گھر میں گئے تو گاڑیاں کھڑی تھی اور فیسنگ ان کا جو فرنٹ تھا وہ گیٹ کی طرف فیس کرتا, کور چڑھے ہوئے تھے. ایک بی ایم ڈبلیو سپورٹس کار تھی جو غالباً ان کے بیٹے کی تھی, ایک کالی مرسیڈیز تھی ایس کلاس, اور ایک غالباً رینج روور تھی. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, یا بڑی جیپ تھی کورڈ. تو میں نے جب ان سے مذاق میں ابھی مائک شیک لگ رہے تھے پوچھا, تو میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, تو باہر 3 تو یہی کھڑی ہوئی ہیں, باقی چھوڑ دیں آپ. کہتے ہیں میری تو نہیں ہے. تو بات تو میری ہونا, آپ کی نہیں, میرے نام پہ تو نہیں. جو ایک آپ کے گھر میں ایک چیز کھڑی اور آپ کے نام پہ نہیں. جو ایک پبلک لیڈر ہے جو الیکٹ ہو کے آیا ہے, وہ اپنی پوری کی پوری ایسٹس کی اس کو جواب دینا چاہیے. اور سب سے بڑا بار ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے, کیونکہ لوگ ہمیں نمائندے ہمیں الیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں.
میری بیٹی میرا ہسبینڈ جو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو یا ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو, ہمیں اس کے ایسٹس ڈکلیریشن کرنی چاہیے, کیونکہ وائٹ کالر کرائم پاکستان میں اتنا بڑا ہے, اور اسی کے اوپر تو پاناما کی پوری لیئرز اینڈ لیئرز آف وہ بنی ہوئی پاناما تھی. تو بہت ایک چیز ہے نا جی, بے یہ تو شمار اور ایک چیز چیزیں, ہے. یہ تو آج آپ کو پتہ چلا, دیکھیں اور اگر جنگل میں شہباز- مور ابھی اتنا ناچا کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا. دیکھیں اگر یہ تو شہباز ایک کوئی شریف شریف یہ- آدمی گزرا تو اس نے مور دیکھ لیا, اس نے کہا فوٹو لے لو. اگر شہباز شریف یہ کہتا ہے کہ میری بیگم کے ذرائع جو وہ ہیں وہ مجھے نہیں پتا, میری بیگم سے پوچھو. مریم نواز کی ہے کہ جی مجھے نہیں پتا, میرے ابو سے پوچھو. ابو کہتے ہیں زرتاج مریم گل سے صاحبہ, پوچھو. وزیر تو آپ ہیں نا, possible ہی وزیر نہیں ہے. آپ ہیں, آپ لیں سٹینڈ. کل جا کے آپ کہیں جناب کہ میں جو ہماری ہو رہی ہے نیکسٹ اجلاس ہو رہا ہے, جو بھی اسمبلی کا ہو رہا ہے, آن لائن ہو رہا ہے یا آج ہی ہو رہا ہے, آج ہی ہو رہا ہے جی 4 بجے غالباً, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ لوگ سٹینڈ نہیں لے سکتے؟ دیکھیں سٹینڈ لیں, فرم سٹینڈ لیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کرنے والی. سٹینڈ تو صرف ہماری ہی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان نے تو لیا ہے. آج تک مافیا کے خلاف کون سٹینڈ لے سکا ہے؟ آج تک مافیا کے خلاف کون لڑا ہے؟ صرف ہماری حکومت ہی تو لڑ رہی ہے, چاہے ہمارا کتنا بھی نقصان ہو جائے, چاہے ہمارے ساتھی ہم سے کیوں نہ ناراض ہو ہم حیران ہوتے جائیں. تھے کہ جب پیپلز پارٹی بولتی تھی صدر مشرف کے بارے میں, تو صدر مشرف کو ایسا سلوٹ کے ساتھ, گارڈ آف آنر کے ساتھ, السلام علیکم. آپ نے میاں صاحب کو پرائیویٹ جہاز میں زبردست ایسا فروٹ شروٹ رکھ کے, جناب مزہ ہی آ انہوں گیا. نے کہا جی وہ مرنے والے تھے, پلیٹلیٹس انہوں نے کہا 2000 پہ لے گئے, وہ ہیمریجک ہو گئے. اب ہمیں تو یہ وہ تو کہتے تھے نا, تو وہ تو ابھی بھی کہتے یہی ہیں. دیکھیں ہم تو یہی واپس آ گئی نا ان کی ایک بیٹی, اور وہ ڈاکٹر صاحب جو بڑے زبردست ان کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ بھی کہاں چلے میں نے گئے سنا جی وہ بھی آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, غالباً آ چکے ہوں گے لاہور میں اس وقت. بٹ اینی وے ایک اور بریک لیتے ہیں جی, پھر بریک کے بعد تھوڑا سا ہم آپ سے گپ لگائیں گے آپ کی وزارت کے حوالے سے. ویل ٹیک اے بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں, اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی, بلوچی, بنگالی, پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. 2-3 چیزیں اب آپ کی وزارت کے حوالے سے, کیونکہ میرا یہ انٹرسٹ کا ایک بہت ٹاپک ہے. پاکستان ان ٹاپ 7 ممالک میں شامل, مسائل ہوں گے, ریالٹیز ہیں جن کو ہم مانتے نہیں ہیں. ویسے اسے آنکھیں بند کر لیں اور کہیں جناب کہ بلی نظر نہیں آ رہی کبوتر کو. پرابلم یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 دہائی سے میں کہوں گا ویدر پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, مانسون شفٹ ہو رہا ہے. جہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی وہاں پہ اب ایک دن میں 60 mm بارش ہو جاتی ہے, تو طغیانی آ جاتی ہے, سیلاب آ جاتے ہیں, یا ڈراؤٹ کا سچویشن بھی ہو سکتی ہے. ایون اس سال کا ویدر پیٹرن آپ دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مئی میں سردی بھی لگتی ہے, اور آپ کو کبھی کبھی اتنی, مطلب اٹس اے ویری ڈفرنٹ. بارشیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ شاید فصلوں کو پرابلم ہو. پھر یہ ٹڈی دل کا سلسلہ جو لوکسٹ کا ہو گیا, اس کے بھی ٹیکنیکل سائنٹیفک ریزنز ہیں. پریپیئرڈنس, ہم لوگ کیوں آج تک, اور ایون اس گورنمنٹ سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, بیکاز وی تھاٹ یو ینگ پیپل, آپ لوگ تگڑے ہیں, کھڑے ہو جائیں گے اور کر کے دکھائیں گے, کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک ری ایکٹیو اپروچ ہماری ہوتی ہے کہ اچھا یہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو اب مریض کو نکال کے اسپتال لے جائیں, اور ہسپتال بنائیں کہا جاتا ہے. بنسبت کے روڈ بہتر کر دیں بھائی, وہ کھڈا بھر دیں, اس میں کم خرچہ آئے گا, اور وہ بندہ مرے گا بھی نہیں, نہ اسپتال کا نہ باقی رولا. لیٹس, میں کہتا ہوں جس کو کہ آپ کو سمٹمز کو ٹریٹ کرنا بند کریں, اصل بیماری کو ایڈریس کریں. اور ایک وزارت نہیں, اب آپ کی چاند پہ وزارت آ جاتی ہے. آپ نے کہا جی بلین ٹری سونامی زبردست کامیاب رہا, لیکن میں نے ایسی جگہوں پہ بھی فوٹیجز دیکھی جہاں پہ جس طرح ایک بڑے درخت کو کاٹ کے, یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ ایسا ہوا ہوگا, بے شمار صحیح ڈنڈیاں لگا دی گئیں انہیں کی, کہا جناب زبردست, ایک درخت سے 50 پودا لگ گیا, کہ وزیر صاحب گئے تو ویل ڈن. کیوں؟ اچھا, ایک تو یہ کہ پریپیئرڈنس کی آپ نے بات کی, اور آپ نے ری ایکٹیو پالیسی کی بات کی, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس سے پہلے ہر چیز ری ایکٹیو ہی ہے, جب سر پہ آ جاتی ہے. اب بھی نہیں, ابھی نہیں. میڈم ظفر مرزا صاحب نے مجھے کہا آپ ہی کے وہ وزیر ہیں, یا کہ جی ماسک کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بعد میں کچھ عرصے بعد اسکینڈل آتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں, کہ دبئی بھجوا دیے. آج وہ کہتے ہیں ماسک کے بغیر جو نکلے گا 3000 روپیہ جرمانہ کریں گے. اور بھائی تب یہ چیزیں نہیں تھی, آپ کو پتا,
اور اب آپ مجھے بتا رہے ہیں مارکیٹ سے ماسک نہیں مل رہا تھا جو 300 کا تھا 3000 میں. ہر چیز آپ کے سامنے. چلیں میں پہلے اپنی منسٹری کا جواب دے دوں. تو جو ریئیکٹیو پالیسی نہیں آپ مجھے کہا نا ریئیکٹیو نہیں ہوتے پہلے نہیں اب بھی. نہیں اب دیکھیں جب آپ کے اوپر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے یا میڈم زلزلہ تو نہیں تھا نا جو اچانک آ گیا, کہاں سے قصہ شروع ہوا وہ دیکھیں جی ابھی تک صرف 6 مریض پیدا ہوئے ہیں. او جی ابھی دیکھیں آج 9 ہو گئے ہیں 3 گھنٹے کے بعد. او بھائی 4,500 ہو گیا تھا کل ایک دن میں. یہ وہ ہے جو آپ کی 10,000 ٹیسٹوں کے بعد 45% بندہ پازیٹیو نکل رہا ہے. دیکھیں فیصل میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جتنے پاکستان میں منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے پہلے کام نہیں کیا, نہ کوئی اس کا نام سنتا تھا, نہ ہمارے لوگوں کو یا ہمارے بچوں کو یا نیو جنریشن کو پتا تھا کہ ہم نے کوئی درخت پہ لگانے ہیں یا کوئی کلائمیٹ چینج پہ کوئی چیز ہوتی ہے. اکیڈیمیا ہماری بڑی اسٹرانگ تھی پر اکیڈیمیا کی بات کبھی پولیٹیشینز نے یا گورنمنٹ نے سنی نہیں. نان الیکٹڈ ہوتے ہیں نا جی, اور ان کا یہ بھی خیال تھا نا کہ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نہیں, اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم پڑھے لکھے بھی بہت ہیں نا. پولیٹیشینز کا یہ خیال تھا کہ جی ان کا تجربہ شاید کچھ بھی نہیں, ہم بہت لائق ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ میں سمجھتی ہوں بہت ویجیلنٹ ہے, بہت ریلائی کرتی ہے اکیڈیمیا کے اوپر, اور میں بہت زیادہ اکیڈیمیا کے اوپر ریلائی کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج ایک سب سے جس کو کہتے ہیں سینٹر آف انٹرسٹ ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے جو ویژن ہے, چاہے وہ 10 بلین ٹری سونامی ہے, چاہے وہ کلین گرین پاکستان ہے, بیہیویئر چینج کے میڈم یہ ساری چیزوں پہ نا سٹیپ بائی سٹیپ چلے گا, بیکاز میرے پاس سوالات ہیں کلین گرین کے حوالے سے بھی. آپ مجھے یہ بتائیے پہلے مجھے فیصل پورا کرنا ٹھیک ہے نا. تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ایک برین چائلڈ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی میری منسٹری کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا آدھا کام تو پرائم منسٹر عمران خان خود کر دیتے ہیں. ایک دنیا میں ان ٹاپ 4 یا 5 لیڈرز میں سے ہونا جو دنیا میں کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے لیڈر سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, 4-5 لیڈرز میں دنیا میں. اور جب وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی گئے تو ان کا پہلا فکرہ ہی کلائمیٹ چینج تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو خود ایک پرائم منسٹر, اور بائی دا وے میری منسٹری کے جو آج آپ کی انوائرمنٹ کا عالمی دن بھی ہے ایگزیکٹلی, جو میری منسٹری کے جو منسٹر انچارج ہیں وہ پرائم منسٹر اٹ سیلف ہیں, خود ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ ہمیں بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ملی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر خود جو ہیں وہ ہر ٹائم اپنے یوتھ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنا ہے. اور بلین ٹری سونامی میں اسپیشلی تھوڑی سی میں آپ کو ایک وہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ان 3 سال میں, اب ظاہری باتیں اب رہ گئے ہیں, جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس نرسریز نہیں تھی. ہمارے پاس KPK کی گورنمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس تمام پروونسز اس طریقے سے ہمارے ساتھ کوپریٹ بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن ان دا اینڈ ایکنک میں جا کے ہم نے تمام پروونسز کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, انڈر ون امبریلا بٹھایا, اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پولیٹیکل موو سے بڑھ کے کوئی چیز ہے. کیونکہ ابھی آپ نے پازیٹیو رسپانس صوبائی لیول پہ اب بہت پازیٹیو رسپانس آیا, اور اس میں یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہو گئی ہے کہ ہم نے سندھ کو بھی اپنے ساتھ اس پہ بٹھا دیا. پہلے وہ مسئلہ اس کے اوپر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, اور پرائم منسٹر عمران خان کا 3.29 بلین یا ہمارا ان 3 سالوں میں ٹارگٹ کو 2023 تک پورا نہیں کریں گے. 3.29 بلین ہم ٹریز ابھی پورا کریں گے, یعنی ہم بنائیں گے. پہلے تو ہماری نرسز تھی. گرین سٹیمولس جاب جو ہم لوگوں نے ابھی آپ نے کرونا وائرس کا ذکر کیا, دیکھیں جب تمام انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہو گئی, تمام SOPs کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی کا پیا وہ ہو گیا, تو ہم نے کرونا وائرس کے اندر ہی ہم لوگوں نے ایک کرائسس کے اندر سے ہم لوگوں نے ایک آئیڈیا اپرچونٹی ڈھونڈی گرین سٹیمولس کے. ہم نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں چونکہ آلریڈی بھی گاؤں کھیت میں یا پہاڑوں میں جب آپ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ چل رہا ہے, وہاں پہ ہم نے ورکرز کو کہا کہ جی ہم آپ کو 500 سے لے کر 800 روپے تک یومیہ آپ کو پلانٹیشن کرنے کے, درخت لگانے کے. وہ جگہ ریوزٹ ہوئی دوبارہ سے, مثال کے طور پہ ہیلی کاپٹر پہ خان صاحب بڑا گھومتے ہیں, نتھیا گلی ان کو پسند ہے, he appreciates sceneries and beauty, گرینری کا ان کو شوق ہے, اس لیے بات بھی کرتے ہیں. یہ جہاں پہ درختیں لگی ہوئی تھی, اگر یہ تو اصلی درخت ہے تو اگ کے بڑے ہو گئے ہوں گے, اور اگر وہ ڈنڈیاں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو لگی ہیں تو وہ جل گئی ہوں گی. کتنی دفعہ ان علاقوں کا وزٹ کیا, ہیلی کاپٹر سے دیکھا کہ بھئی اس کی کیا اپروچ ہے, کوئی بندہ انچارج ہے تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں جی پودا فری میں دیں یا پودا 10 روپے کا دیں, کیا وہ ہو رہا ہے کام اس لیول پر جس طرح آپ سوچ رہے ہیں, اس میں مسائل ہیں؟ دیکھیں پھر میں وہی بات کر رہی ہوں. آخری وزٹ کب تھا کون ایریاز میں؟ نہیں میں خود ابھی گئی ہوں, اور میں نے کھرڑ بزدار جو ہے میں نے اس کے علاقے کو جا کے وزٹ کیا. تقریباً 6 گھنٹے مجھے وہاں جانے پہ لگے, اور چونکہ وہی میں نے کہا کہ کرونا وائرس میں اور کام نہیں ہے, اس طرح کے کام کو. میڈم کرونا تو ابھی 3 مہینے کا قصہ ہے نا, اس سے پیچھے جائیں تو کیا وہ پودا کرونا کے وجہ سے بڑا ہونا رک گیا؟ نہیں وہ تو دیکھیں ہم نے سپرنگ پلانٹیشن کے ٹارگٹس دیے تھے. ہر دفعہ کہ ہم مونسون کے ٹارگٹس دیتے ہیں, سپرنگ پلانٹیشن کے ٹارگٹس دیتے ہیں, اس کو Are you satisfied? 100% میں نہیں ہوں سیٹسفائیڈ, میں خود جاتی ہوں, لیکن میں صرف آپ کو یہ کر رہی ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ 4.8
1% के कवर को 5 to 6% ग्रीन कवर लेकर आना चाहती है। 3.29 बिलियन के हम लोग टारगेट्स 2023 तक अचीव करना चाहते हैं। ग्रीन स्टिमुलस पैकेज में हम लोगों ने 60,000 के करीब इस पेंडेमिक बीमारी के अंदर हम लोगों ने जॉब देने शुरू कर दी है। प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन मैंने लगाया इस्लामाबाद में, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरा वही बात है ना, सुबह देखिए तो कुछ चीजें मुझे बताइए, ये जो तो ये हमारी मैं समझती हूँ अचीवमेंट्स हैं। हम जब गांव देहात में या देही इलाकों में जाते हैं, इवन शहरों में तो काफी हद तक कंट्रोल हुआ, लेकिन अभी भी आपको तकरीबन मीलों दूर से नजर आता है काले रंग का धुआं, जिसको क्लिन कम कहते हैं या ईंटों की भट्टी कहते हैं। रबर के टायर उसमें जलाए जाते हैं। अभी तक हमें अकल ये नहीं आई कि भाई ये जो कूड़ा जमा करते हैं उसको आग मत लगाओ, इससे खाद बन जाएगी। ये बुनियादी चीजें मैं आपको मोटी मोटी गिनवा रहा हूं। या मिसाल के तौर पे पानी को रिसाइकिल करना। यहाँ पे मुझे याद है कि हमारे साबिक, मुझे नाम ज़हन में उनको बख्शे, फौत हो गए, वो क्रिकेट के भी वो थे और फिर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के हवाले से भी काफी उन्होंने काम किया। उन्होंने रिसाइकलिंग ऑफ वाटर की बात की। हम लोग फ्यूचर में कहते हैं कि इंडिया से LOC पे नहीं लड़ेंगे, हम इंडिया से किसी और मसले पे भी लड़ेंगे। पानी इज द प्रॉब्लम। और इंडिया को इस वक्त चीन से क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, वो पहाड़ों पत्थरों में कोई हीरे नहीं है, पानी का मसला है। ठीक है जी। बुनियादी तौर पे तो हमने इस पानी या फूड सिक्योरिटी की बात की, वाटर सिक्योरिटी की बात की, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी प्रोसेस। आप मुझे ये बताइए कि पानी कहाँ है, कहाँ होगा? जिस तरीके से हम जा रहे हैं, वाटर टेबल्स नीचे जा रहे हैं, बाकी इंडिया ने खींच लिया, रोक लिया। Where are we heading? अच्छा, मैं एक वाटर टेबल के ऊपर भी मैं आपको बात बताती हूँ कि हमने क्या किया है, और मैं उसके ऊपर भी आपको बात बताती हूँ। जो आपने ब्रिक किल्स की बात की है, देखिए पाकिस्तान में 18 से 20 हजार के करीब ब्रिक किल्स हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये रबर जलती रहे, हाँ, टायर जलते रहे। ये वही होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमारे लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने अपने मुल्क के अंदर जब कंस्ट्रक्शन करनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन 22-23 करोड़ आवाम है, तो उन्होंने घर भी बनाना, उन्होंने रहना भी है। एक्सपैंड हम बहुत ज्यादा तरीके से हो रहे हैं, तो उसमें हमें ईंट भी चाहिए। ये तो नहीं कि हम ईंट जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दें। इधर हम बात करते हैं गोइंग ग्रीन, एज इफ कि हम पता नहीं स्पेस एक्स के जो है ना ओनर हैं और हम भी स्पेस में जाके मार्स पे घर बनाएंगे। इधर ईंटों के भट्टे नहीं बंद हो रहे जी, क्योंकि वो चौधरी साहब की मूछें बड़ी हैं। SHO उनके कंट्रोल में चू नहीं करने देते वो किसी को, जिंदा बंदे जल जाते हैं वहां पर। फैसल, पहली दफा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन की वजह से ही फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक पैकेज दिया कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो हमारी ब्रिक किल्स से 18 से 20 हजार, इसके लिए हम लोगों ने पैकेज अनाउंस किया। और उस पैकेज के अंदर हम गवर्नमेंट, कोई बंदा जिसने इस पे अमल किया अंदर हुए हैं कोई लोग, पहले कोई केसेस चले? नहीं, पहले मैं आपको कि हमने कहा कि आपको हम जिगजैग टेक्नोलॉजी देते हैं, जिसकर आपकी ईंट पक्की ज्यादा होती है, आपकी मैन पावर कम लगती है और आपकी आलूदगी सबसे कम हो जाती है। हमने इस पैकेज को जिगजैग टेक्नोलॉजी के बदलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर हम लोगों ने पूरा एक प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव करवाया कि गवर्नमेंट हम फर्स्ट टाइम इनको रेगुलराइज करके बाकायदे इंडस्ट्री का हमने इसको दर्जा दिया। और हम आपकी मदद करते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर टर्न कर देंगे। जहां तक आपने बंद करने की बात की है, देखिए हम लोगों ने प्रॉपर जोनिंग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में की। हम लोगों ने रेड जोन बनाए, हम लोगों ने ग्रीन जोन बनाए, और उसके हमने ये किया कि अगर लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद सबसे ज्यादा स्मोगर, आलूदगी और ब्रिक किल्स हैं, तो हमने उनको 3-3 महीने के लिए बंद करना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये भी पहले दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में की वजह से पाकिस्तान के अंदर हुआ है। आपकी वजारत में आपने कहा कि बहुत सारे डिविजन्स थे, कोई कहीं चला गया, कोई इंटीरियर में चला गया, कोई कैड में चला गया, वापस आए। 3 समरीज हमने मूव किए। एक फर्स्ट टाइम मैंने इसके लिए जो जू था, ये कैट के चूंकि आपके पास है? नहीं, अभी हम लड़ रहे हैं लेकिन शेर आप तो लड़ते रहेंगे। आपकी लड़ाई में शेर अभी तक मरी हुई 8 रुपए किलो वाली मुर्गियां खा रहा है, आपको पता है इस बात का? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये दुनिया में पाकिस्तान में बदनसीब शेर क्यों है जो मरी हुई मुर्गियां 8 रुपए किलो खा रहा है और बाकी पैसे कहां गए? वो खा जाता है। हाथी आपका बेचारा रो कावन का, बिल्कुल सही। देखिए कावन साहब तो सावन का इंतजार करते हैं आप तो। फैसल, ये भी पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आपका जू हो। लेकिन मैडम ये पहली दफा ही ऐसा भी हुआ है कि वो शेर मरी हुई मुर्गियां खा रहा हो। ये नहीं, ये भी मेरे पास 4 कुत्ते हैं, मैं मुर्गी उनको नहीं देता कि फंस के मर जाएगा शरीफ आदमी। वो शेर सोचता क्या होगा? अच्छा, पहले मैं जरा थोड़ी सी आपको बताती हूँ। आगे बताइए। 70 सालों में पाकिस्तान में कभी इसी तरह ही हुआ है कि वो मुर्गियां जो है वो ब्रायलर शेर खाते रहे, अपने घरों में वो खाना पहुंचाते रहे।
یہ بھی ایک پورا کا پورا مافیا ہے. ہمیں شیر کی مرغیاں بند ہو جی نہیں پکی بات ہے. یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں. نہیں ابھی کیا حساب ہے؟ میں نے اس کا نوٹس لیا, میں نے سمری موو کروائی, میں نے تھوڑا سا فنڈ ہی نکال دیں اپنی منسٹری سے, شیر کا تو کھانا سیٹ ہو میں نے انٹیریئر منسٹر سے بات کر, میں نے کہا کہ جی آپ کا یہ پہلے کیڈ منسٹری کے پتا, انٹیریئر منسٹری کا مرغزار حضور سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے پاس جو ہے میں آپ کو بتاؤں کیا تعلق ہے, ہمیں دے دیں. it's all about having more divisions, more entertainment. اس کو entertainment کہتے ہیں. وہ ہم نے ان سے واپس لیا. نیشنل پارک ہم نے کہا کہ جی یہاں پہ ہر وقت آگ لگ جاتی, ہم نے اس کی سمری موو کی. ہم لوگوں نے میڈ ڈپارٹمنٹ کی سمری موو کی کہ ہم نے ارلی وارننگز دینی, ہم نے کسان کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی اب فصلوں کا خریف اور ربیع کا آپ نے پیٹرن چینج کرنا ہے, 20 دن پہلے بارش ہو جاتی ہے. آپ کی میں کہتا ہوں جی ذمہ داری ہے آپ کی وزارت میں, بہت کام ہے. کہنے کو تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف یوتھ ایسے دیتے ہیں کہ بس پورا پارا کر دیں, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیوچر ہے آپ کا. منسٹری آف انفارمیشن میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے یا منسٹری آف فارن افیئرز میں اور چسکے ہوتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بٹ اینی وے آئی ہوپ اینڈ آئی پرے ایک اور کہ آپ صرف ایک لاسٹ بات آپ کو کہہ دوں, آپ نے مجھ سے واٹر ٹیبل کے بارے میں بات کی. واٹر ٹیبل میں بھی فرسٹ ٹائم میری منسٹری میں ہم لوگوں نے واٹر ٹیبل ریگولیٹری اتھارٹی سجیسٹ کی ہے واٹرا کے نام سے. اس وقت وہ واٹر منسٹری کے اندر پھنسی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے ڈومین ہے, ہم نے کہا آپ لے لیں. صرف ایک آپ سے پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی دوسرے ڈپارٹمنٹ, بیوروکریٹ کا پولیٹیشین کا کسی اور, سیکشن آفسر 17 گریڈ کا کوئی اور آبجیکشن, یہ ہمارے مسائل ہیں, اس پہ ضرور توجہ دیجیے گا. بٹ اینی وے میم فیصل پلیز کلوزنگ سے پہلے مجھ سے 5 جون کا, چونکہ آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے, آپ مجھ سے میسج اس کا ضرور لے لیں. میں تمام اپنے جتنے ناظرین آپ کے چینل کے, ہماری پی ٹی وی کے جتنے بھی ویورز ہمارا یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں, آج 5 جون ہے, ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے, اور آج جو اس کا تھیم ہے وہ ہے ٹائم فار نیچر. ٹائم فار نیچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس ہوا میں سانس لیتے ہیں, جو پانی آپ پیتے ہیں, جو فوڈ سیکیورٹیز یا کھانا آپ کھاتے ہیں, یہ سب آپ کو, یہ کھلی فضا, یہ سب کچھ آپ کو قدرت نے, نیچر نے دی ہوئی ہے. تو نیچر کو مت چھیڑیں, اس کو تکلیف مت دیں, لو مدر نیچر, اپنے حصے کے درخت لگائیں, پانی کو آپ لوگ ضائع مت کریں, نیچرل ہیبیٹاٹ کو مت چھیڑیں. وہ بلائے زور جائیں کہ یہ ملک آپ کا ہے. جب آپ نے اتنا شور کرایا لوگوں کو جان کی حفاظت کے لیے کہا, اپنی جان کی ڈر, تو آپ نے اس کا رزلٹ دیکھا, تو آپ کے خیال میں پودے لگائیں گے. بٹ اینی وے اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست نیشن ہے, یہ جاگ جاتی ہے, یہ ہر وہ ایسے کسی نے کہا نا شعر میں کہ وہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. Thank you very much. Totally out of time. Totally running out of time. لیکن مجھے اپنے یوتھ سے ایکسپیکٹیشن ہے, یو این ڈی پی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے ینگسٹ سیکنڈ جنریشن ہے اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ جنریشن ہے. کہتے ہیں وہ ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہی رہا ہے, ڈیموگرافک ڈیزاسٹر نہ بنے. Anyway, ma'am, thank you very much. It was a pleasure having you. And that's all we have جی. انشاءاللہ I hope کہ آج کے پروگرام میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ملے ہوں گے. آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اپنے اگلے پروگرام کو اور بھی بہتر کریں. ان گیسٹ کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں جن کو آپ سننا چاہیں اور چاہیں کہ یہاں بیٹھے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.